अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MCM 301 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चले हम इसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपनी मालूमात, ख़यालात, जज़्बात, एहसासात, ज़रूरियात और दीगर चीज़ें दूसरे शख्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है? और ये सब कुछ इस अंदाज़ में होता है कि दूसरा शख्स इसे समझ सकता है। ये एक सिस्टमैटिक और मुसलसल अमल है, जिसमें बोलना, सुनना और समझना शामिल होते हैं। ठीक है? अगर आसान अल्फाज में बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब है मफ़हूम को, किसी भी मीनिंग को एक शख्स से दूसरे शख्स तक मौसर तरीके से मुंतकिल करना, इफ़ेक्टिवली दूसरे को डिलीवर करना, ठीक है? चाहे वो बोले गए अल्फाज हों, लिखा हुआ मटेरियल हो या जिस्मानी ज़बान यानी कि बॉडी लैंग्वेज या किसी और मीडियम के थ्रू ये आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है? ये एक अहम इंसानी सरगर्मी है जो हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करती है, अपने ख़यालात का इज़हार करने और मुख्तलिफ ज़ाती, समाजी और प्रोफ़ेशनल हालात में दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने में मदद देती है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन ज़िंदगी के हर पहलू में एक अहम किरदार अदा करता है। ये हमें एक-दूसरे से मालूमात का तबादला यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या इल्म बाँटने और ताल्लुकात बनाने में मदद देता है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है? तो पहली बात जो आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस में वो है कि फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ठीक है? इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन लोगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें एक-दूसरे के ख़यालात, जज़्बात और ज़रूरियात को समझने में मदद देता है, ठीक है? फिर है बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन। ये एक मौसर यानी कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों के रवैयों पर असर-अंदाज़ हो सकता है और पॉज़िटिव चेंजेस ला सकता है, ठीक है? फिर है ये डिसीज़न मेकिंग। कम्युनिकेशन हमें नए ख़यालात, मंसूबों और तजावीज़ पर बातचीत करने और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न के बेहतर फ़ैसले लेने में मदद देता है। ठीक है? फिर आ जाता है कि वर्क प्लेस एफिशिएंसी। जो तहकीक के मुताबिक 69% वक्त जो है वो बोलने और सुनने में सर्व होता है, 17% वक्त जो है वो पढ़ने और 14% वक्त लिखने में गुजरता है, ठीक है? जो ये जाहिर करता है कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो आपका टाइम सर्व हो रहा है वो आपका सुनने और बोलने में ही सर्व हो रहा है और यही आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो है कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन का इनकलाब। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ कम्युनिकेशन के तरीके मुसलसल बदल रहे हैं और डिजिटल एडवांसमेंट्स की वजह से ये मजीद अहम हो चुका है, ठीक है? अ, बोलने और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्या फ़र्क है इनमें? तो ये भी देख लेते हैं कि बोलना जो है एक फ़ितरी अमल है, ठीक है? लेकिन मौसर कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक सीखने की सलाहियत है, ठीक है? बोल तो सभी लेते हैं, ठीक है? बोलना तो अलग की तरफ से सबको ही है, लेकिन जो इफ़ेक्टिवली आपका बातचीत करना है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो लर्न्ड स्किल है, ठीक है? सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं, बल्कि ये सीखना ज़रूरी है कि हम किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारी बात सही अंदाज़ में पहुँचे और समझी जाए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर्ड अमल है, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स शामिल होते हैं ताकि मैसेज जो है वो कामयाबी के साथ भेजा और समझा जा सके। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो की एलिमेंट्स हैं तो उनमें सबसे पहले जो आता है वो है सेंडर या सोर्स। ये वो शख्स जो कम्युनिकेशन का आगाज करता है और पैगाम को तश्कील देता है, एनकोड करता है। ठीक है, फिर
دوسرا جو اس کے اندر ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہے آئیڈیا یا میسج کنٹینٹ، یعنی وہ معلومات، خیال یا احساس جو بھیجنے والا دوسرے شخص تک پہنچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ آ جاتا ہے انکوڈنگ، اس خیال کو. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارا خیال بنا تھا، ایک میسج کانٹینٹ بنا تھا، تو اس خیال کو ایسے الفاظ اور اشارات یا تصاویر میں بدلنا جو دوسروں تک پہنچائی جا سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے میڈیم یا چینل. یہ وہ طریقہ یا ذریعہ جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جیسے عام گفتگو میں فیس ٹو فیس کانورزیشن کی جاتے ہیں، یا فون یا ای میل یا تحریری جو مواد ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک میڈیم ہے، ایک چینل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات ڈیلیور کریں دوسرے شخص تک. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے ریسیور، یہ وہ شخص جس کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. دین ہے ڈی کوڈنگ، وصول کنندہ کے لیے پیغام کو سمجھنے اور اس کا مطلب نکالنے کا عمل. ٹھیک ہے. کہ جس کو ہم نے اپنا میسج ڈیلیور کیا ہے وہ وصول کنندہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ریسیور ہو گیا ہے وہ، اور وہ جو ہے اس پیغام کو، اس میسج کو انٹرپریٹ کرے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. یہ ڈی کوڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ہے فیڈ بیک. صحیح ہے. کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا رسپانس ہوگا جو ظاہر کرتا ہے کہ پیغام صحیح طور پر سمجھا گیا ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں نوائز کی. ٹھیک ہے. نوائز یعنی کہ شور، کوئی بھی رکاوٹ یا ڈسٹربنس جو کمیونیکیشن کے عمل میں مسئلہ پیدا کرتی ہے، وہ نوائز کہلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک سا اسٹرکچر ہے کمیونیکیشن کا. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کے اہم پہلو پہ ہم بات کریں اگر، تو انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ جو ہے وہ اس کا فرسٹ پارٹ آتا ہے. انکوڈنگ کا مطلب ہے کہ بھیجنے والا اپنے پیغام کو افیکٹولی تشکیل دے، یہ انکوڈنگ ہو گیا. اور ڈیکوڈنگ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو ریسیور ہے اس پیغام کو صحیح طور پر انٹرپریٹ کرے، صحیح طور پر سمجھے. ٹھیک ہے. اگر انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ میڈیم آف کمیونیکیشن، تو کمیونیکیشن کے مختلف میڈیمز ہیں، مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو گئی اورل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اس میں گفتگو، ملاقاتیں، تقاریر وغیرہ شامل ہوتی ہیں. پھر ہوتی ہے ریٹن کمیونیکیشن، اس میں ای میلز، رپورٹس، خطوط، پیغامات وغیرہ شامل ہوتے ہیں. پھر ہے نان وربل کمیونیکیشن، اس میں اشارے، جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات شامل ہوتے ہیں. اور پھر ہے ڈیجیٹل کمیونیکیشن، یہ سوشل میڈیا، ویڈیو کالز، انسٹنٹ میسج، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن میں کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کانٹینٹ جو ہے اس سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی میسج میں استعمال کرتے ہیں. یہ وہ اصل بات ہوتی ہے جو ہم دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ الفاظ کے معنی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ٹون، انداز اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کے مطابق بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کانٹیکسٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ جس میں کوئی میسج دیا جاتا ہے، ایک ہی جملہ مختلف انداز میں بولا جائے تو اس کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی جملہ مختلف انداز میں بولا جائے تو اس کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ واقعی، تو اس کا مطلب حیرت بھی ہو سکتا ہے اور طنز بھی ہو سکتا ہے. یہ سب آواز کے لہجے، اتار چڑھاؤ، رفتار اور آواز کی شدت، ٹھیک ہے، جو اس کی پچ ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پرسیپشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پرسیپشن کا کیا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں بنسبت اس کے جو وہ سنتے ہیں. اس لیے اگر الفاظ اور جسمانی زبان یعنی کہ باڈی لینگویج میں تضاد ہو تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص کہے کہ میں تم سے خوش ہوں لیکن اس کا چہرہ غصے میں ہو تو سننے والوں کو یہ میسج کنفیوز کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ مؤثر کمیونیکیشن، یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں آسان طریقے میں کہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کانٹینٹ یعنی کہ الفاظ اور کانٹیکسٹ یعنی کہ انداز ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں تاکہ بات کا صحیح مطلب سمجھا جائے اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ پھر ہم اگر بات کریں فیڈ بیک اینڈ نوائز کی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیڈ بیک کے متعلق کہ فیڈ بیک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیڈ بیک کمیونیکیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی کو میسج بھیجتا ہے تو اس میسج کے جواب میں جو رسپانس، جو رد عمل ملتا ہے وہ فیڈ بیک کہلاتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن کو ٹو وے کمیونیکیشن بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو طرفہ کمیونیکیشن بناتا ہے، کیونکہ اگر فیڈ بیک نہ ہو تو بات چیت صرف ایک طرفہ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فیڈ بیک ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ کیا ہماری بات صحیح طریقے سے سمجھی گئی ہے یا نہیں۔ اس سے ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے، کلیریفیکیشن لانے اور غلطیوں کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیڈ بیک کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، جیسے پازیٹیو فیڈ بیک، نیگیٹو فیڈ بیک، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک۔ ٹھیک ہے، تو پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے یہ وہ فیڈ بیک ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ میسج کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی ہدایت دی اور وہ کہے جی میں سمجھ گیا ہوں یا یہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب کوئی کنفیوژن یا کوئی غلط فہمی جو ہے وہ کریٹ ہوئی بھی ہو۔ اگر سننے والا میسج کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پایا یا اس نے غلط مطلب لیا تو وہ نیگیٹو فیڈ بیک دے سکتا ہے، جیسے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، یا کیا آپ دوبارہ سمجھا سکتے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح کی بات ہو جائے جو کہ آپ کا نیگیٹو فیڈ بیک کہلاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے یہ سب سے زیادہ مفید فیڈ بیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہتری کے لیے تجاویز فراہم کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے آپ کی پریزنٹیشن اچھی تھی، لیکن اگر آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کریں تو اور بھی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگ بھی مجھے جلدی جلدی سے اپنے فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ نے کیا سمجھا فیڈ بیک کے بارے میں، اور آپ کو فیڈ بیک کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے، تو آپ مجھے اپنے فیڈ بیکس ضرور دیجیے گا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے نوائز۔ تو شور کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کمیونیکیشن کے عمل میں خلل ڈالے۔ یہ مختلف مراحل پر اثر ڈال سکتا ہے، جیسے خیالات کی تشکیل میں مسئلہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تھاٹ فارمیشن ایشوز جسے کہیں، غلط الفاظ یا غیر واضح اظہار اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹیکنیکل مسائل جیسے سگنلز کا کمزور ہونا، مخاطب کی عدم توجہ، ثقافتی اختلافات کی وجہ سے غلط فہمی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نوائز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پورے لیکچر کو میں کنکلیوڈ کر دوں تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن ایک مسلسل اور منظم عمل ہے جو ذاتی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ اگر ہم کمیونیکیشن کے عمل کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور بہتر بنائیں تو ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی اور کیریئر کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے ایسی مہارت ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ افیکٹو اور کلیئر انداز میں بات چیت کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ صرف بولنے لکھنے کا نام نہیں بلکہ اس میں سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے اور جواب دینے کی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی کمیونیکیشن اسکل میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمیونیکیشن اسکلز کے ضروری کیوں ہے، تو اس کے لیے ہم نے بات کی ہے کہ اس کے تھرو جو ہے اپنے خیالات، نظریات اور معلومات ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہتری لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہے تو آپ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کام کی جگہ پہ بھی اور اپنی پرسنل لائف میں بھی۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. پرابلم سالونگ میں کمیونیکیشن اسکل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جب آپ مؤثر طریقے سے بات چیت کرتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور مسائل جلدی حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے. جو لوگ اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور دوسروں پر اچھا اثر ڈالتے ہیں. اچھی کمیونیکیشن ٹیم میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور ایک اچھے لیڈر کی پہچان بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن کے ہم نے کی ایلیمنٹس پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے کہ ایک کلیئر میسج جو ہے وہ کہنا چاہیے اور آسان اور مختصر اپنے میسج کو رکھیں. اپنی بات کو آسان اور مختصر رکھیں. ٹھیک ہے. صرف سننا نہیں بلکہ دوسرے کے الفاظ کو سمجھنا اور ان کا مطلب جاننا یہ بھی ضروری ہے ایک اچھی کمیونیکیشن اسکل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے حرکات، تاثرات اور آنکھوں کی کانٹیکٹ جو ہے آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کمیونیکیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. فیڈ بیک کمیونیکیشن کو دو طرفہ ہونا چاہیے تاکہ بات چیت مؤثر ہو. ٹھیک ہے. افیکٹو ہو. بیریئر سے بچنے کے لیے جو ہے کیا ہے کہ شور، غلط فہمی یا زبان کی پیچیدگی جو ہے وہ کمیونیکیشن میں مسائل پیدا کر سکتی ہے جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی تھی تو ہے کہ وربل کمیونیکیشن تھی جیسے فیس ٹو فیس ہے یا فون کال یا پریزنٹیشن وغیرہ کے تھرو ہے. پھر ریٹن کمیونیکیشن ہے، ای میل، میسیجز، رپورٹس وغیرہ. نان وربل کمیونیکیشن ہے جیسے کہ باڈی لینگویج ہے، چہرے کے تاثرات ہے یا اشارے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے بات کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی. اس میں سوشل میڈیا، ویڈیوز، آن لائن میٹنگز، یہ تمام چیزیں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات کو زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں. سیدھے اور آسان الفاظ میں اپنی بات کہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ سامنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو. لہجہ صاف رکھیں. نہ زیادہ تیز بولے، نہ زیادہ آہستہ بولے اور نہ ہی الفاظ کو گڑبڑ کریں. ٹھیک ہے. رک رک کے جیسے دھیمے انداز میں بات کریں تاکہ جو ہے آپ اپنا میسج پراپر طریقے سے سامنے والے تک ڈیلیور کر سکیں اور سامنے والا بغیر کسی مس انڈرسٹینڈنگ کو رکھے اس بات کو صحیح طور پہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیسکس تھیں کمیونیکیشن اسکلس کی جو آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اور آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے، سمجھ آیا ہو تو آپ ضرور میرا لیکچر لائک کیجیے گا. فیڈ بیک کی امپورٹنس تو میں نے آپ کو بتائی ہی ہے اس لیکچر میں. تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی مجھے اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہوں، کوئی کیوریز ہوں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو اس کے آنسرز دے سکوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر میرا کمپلیٹ ہوتا ہے. میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ لیکچر ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اپنے اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.